हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। रेलवे के ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात हमारे मुल्क में पेश आते हैं कि और बार बार वो रिपीट जब होते हैं तो इंसान लगता यही है कि इंसान की जान की शायद यहाँ पर कदर ही कोई नहीं है। आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे ही वाक़े से कर रहे हैं। रेलवे का एक बार फिर से खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 100 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर्स भी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ये हादसा सखर के करीब डहरकी के इलाके में पेश आया। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में ये कोई पहला हादसा नहीं है और न ही ये जो मौजूदा दौरे हुकूमत है इसमें कोई ये पहला वाक़या है, बल्कि हर ट्रेन हादसे पर वज़ीर रेलवे के इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके दौरे इक़्तिदार में 10 बड़े हादसा पेश आए, जबकि छोटे बड़े हादसा सबको मिलाकर तकरीबन 400 से ज़्यादा इनकी तादाद बनती है। इस हुकूमत का ये वतीरा रहा है कि हर खराबी की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी जाती है। मौजूदा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में वज़ारत रेलवे शेख रशीद साहब को दी गई थी, जिनका पहले इसमें एक्सपीरियंस भी था। उनके दौर में इतने ज़्यादा हादसा हुए तो क्या उन्होंने उस वजारत को इतना अच्छा बना लिया? ये हर शख्स के जहन में ये सवाल उठता है कि उन्हें उससे भी बड़ी वजारत दाखिला से नवाज दिया गया और उनके दौर में शेख रशीद साहब के वक्त में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हादसा पेश आए थे और जो बहुत सारे लोगों की जानें भी उसमें चली गई थीं। अब जो उसके बाद कुछ वाक़यात, एक तो वाक़या था पाकिस्तान रेलवे ने 29 जनवरी 2020 को 31 अक्टूबर 2019 को होने वाले तेज़गाम हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की थी, जिसकी वजूहात में बताया गया था कि पाकिस्तान रेलवे के मुतादिद अफसरान और अहदेदार उनकी सुस्ती, गफलत और गैर जिम्मेदारी के बायस हादसा पेश आया जिसमें इतनी ज़्यादा जानें चली गई। लेकिन हमने उसके बाद भी देखा कि कोई इस्लाह नहीं हुई। मौजूदा हादसा भी क्या सिर्फ इंक्वायरी कुछ लोगों के नाम सामने आएंगे या कोई इस्लाह भी सामने आएगी, क्योंकि उसी जगह पर हुआ है जहाँ इससे कबल भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसी पर हम बात करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। उसके लिए हमने रब्ता किया तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे नाजिया जबीन साहिबा से और हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन अखबार के खालिद हुसैन साहब, जो काफ़ी अरसे से न सिर्फ इन वाक़यात के बाद निशानदही करते आ रहे हैं बल्कि उसकी वजूहात की निशानदही भी करते आ रहे हैं कि क्या वजूहात बन रही हैं इन हादसात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाजिया साहिबा, आपसे आगाज़। सबसे पहले हमें बताएगा जानी नुकसान इस वक्त क्या इत्तलात हैं, कितना हुआ है, कितने अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हैं, और कुछ सुबह तक इत्तलात दिन तक थी कि कुछ मजीद लोग भी वहाँ पर हो सकते हैं ज़ख्मी। क्या अपडेट्स आप हमें देंगी? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपको मैं अपडेट देती चलूँ कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 33 मुसाफिर जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और इसमें 115 के करीब जो ज़ख्मी हैं। इन ज़ख्मियों में से काफ़ी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनको उनकी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना कर दिया गया है। अच्छा, और अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या बात सामने आई है? असल वजह क्या बनी इस हादसे की? जी, तहकीकात के लिए अभी कुछ भी खतमी तौर पर कहना कबल वक्त होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मिनिस्टर साहब ने उसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया है, तो उसमें इंक्वायरी मुकम्मल होगी और फिर ही हम जिम्मेदारान को सामने लेके आ सकते हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता। महज इब्तदाई इत्तलात इसलिए भी हम तहकीकात इसलिए भी जानना चाह रहे हैं नाजिया साहिबा, क्योंकि एक ज़ख्मी ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने ये बताया कि कोई टेक्निकल ख़राबी भी थी। उन्होंने कहा क्लैंप टूटा हुआ था ट्रेन का और उसी वक्त जब कराची स्टेशन में ही उन्होंने उनकी तरफ से निशानदही मुसाफिरों की तरफ से भी की गई थी। कुछ देर से रवाना हुई ट्रेन और उसके बाद ये हादसा भी पेश आया। इस तरफ इशारे जा रहे हैं। जी, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती हम आपको खतमी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते कि ये हादसा किस वजह से पेश है। अच्छा, ये एक और भी बयान सामने आया डीएस रेलवे का। उन्होंने कहा कि मुतादिद बार इस बात की निशानदही की थी कि ट्रैक ज़बोहाली का शिकार है। रेलवे के महकमे को अगर इस बारे में मालूम था तो आमद और रफ्त क्यों जारी थी, ट्रैक बहाल क्यों था? जी, इस बारे में हमने ऑफिशियल कोई रेलवे पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं इशू किया गया ट्रैक के बारे में और मुझे इसके बारे में कोई डिटेल मालूम नहीं है। हमने अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं की।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खालिद हुसैन साहब से अब बात करते हैं। खालिद साहब, पहली बात तो यही, ये जो वाक़या है इसके बारे में, बहावलपुर से सखर तक का ये ट्रैक है और जितने भी हमने कुछ अर्सा पहले तक देखा जो खौफनाक वाक़यात हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं, इसकी वजह क्या है? जो वजह वो ये है कि ख़ास तौर पे लोधरा बहावलपुर से ऑनवर्ड जो हैदराबाद तक और ख़ास तौर पे जो सखर डिवीज़न का जो ये ट्रैक है ये बिल्कुल नकारा हो चुका है और इसको इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इस गवर्नमेंट का कि जब से ये पहले शेख रशीद साहब थे उनके भी नॉलेज में ये बात थी तो वो हमने उनको यही कहते सुना कि अब वो ML1 की इंतज़ार में, ML1 जो CPEC की अथॉरिटी के तहत बनना था वो अभी तक उसका कोई पता नहीं है, उसके इंतज़ार में हमने इस ट्रैक को इग्नोर किया है। मेरा सिर्फ उनसे यही सवाल होता था कि जब आपको ये पता है कि इस ट्रैक पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और आपको पता है कि इस ट्रैक पे ये एक डेथ ट्रैक बन चुका है तो आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनें मज़ीद ऐड करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका उनके पास जवाब ये होता था कि हमने अपना रेवेन्यू भी तो बढ़ाना है, लेकिन वो लोगों के जानो माल की हिफाजत के बारे में कोई प्लान नहीं देते थे, लोग सेफ्टी को हमेशा वो कंप्रोमाइज़ करते थे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो हम पे आयद होती है और मैं और मेरे सीनियर अफसरान तमाम इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। ये ट्रैक की इमीडिएट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। पिछले 2-2.5 साल से अफसा इन्होंने ये बात आपकी साबिका वज़ीर से हुई थी या मौजूदा वज़ीर से हुई थी? अच्छा। उन्होंने ये पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने 2 रुपये की प्रोक्योरमेंट नहीं की। 2 रुपये की प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि ये इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ टेंडर्स ज़रूर करते रहे हैं, उसकी एवेल्यूएशन पे टाइम लगाया है, अफसरान काम करने के लिए राज़ी नहीं है, नैब में केसेस चल रहे हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इनका एटीट्यूड ये है कि पिछले दौर का एक प्रोजेक्ट सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको भी आके इन्होंने नैब के हवाले कर दिया भी इसकी तफ्तीश करें। जो इस ट्रैक पे मेन जो 2 इश्यूज़ हैं वो ट्रैक की इमीडिएट रिहेबिलिटेशन है और इंटरलॉकिंग सिस्टम की रिप्लेसमेंट है। ये दोनों ही या जो भी हादसा हुए इन 2 वजूहात की बना पे हुए हैं यहाँ पे, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोचेज़ की जो पुरानी कोचेज़ हैं उनकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि थर्ड एक रीज़न ये हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने अभी तक कोई प्रिक्योरमेंट की नहीं है, कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने पूरी डिटेल पड़ी हुई है, अगर हम आपको नाज़रीन को बताएं तो ये लोग परेशान हो जाएंगे कि ये 2-2.5 साल में करते क्या रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ट्रेनों की तादाद में इजाफा कर दिया गया, ट्रैक इस हद तक ख़तरनाक था कि कितने लोगों की जानें ले गया, ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद क्या आपने ये सवाल किया कि अगर कोई इस तरह का हादसा पेश आता है तो फिर हुकूमत से सवाल किया जाएगा? इतनी कॉन्फिडेंट क्यों रही वजारत रेलवे? क्योंकि ये हमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगती है और कुछ नहीं लगता। जब मालूम था कि वहाँ से अगर ट्रेन गुजरेगी तो कोई बहुत ही ख़तरनाक हादसा भी हो सकता है, हादसात हुए भी और अब एक और हादसा भी पेश आ गया, इसका जिम्मेदार कौन है? साहब से मैंने यही सवाल किया था, मेरी उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही टेलीफोन पे बात हुई है। उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये जो ट्रैक है ये डेथ ट्रैक है, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। वो कहते हैं ये डेथ ट्रैक बन चुका है, यहाँ पे सेफ्टी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो कहते हैं जी हमसे ये गलती हुई कि हम सिर्फ ML1 की इंतज़ार में और अभी हम इमीडिएटली 3-4 दिन के बाद हमने चाइनीज़ एम्बेसडर से बात करनी है कि CPEC के तहत जो ML1 प्रोजेक्ट जो लॉन्च होना था उसमें अगर कोई मज़ीद देर है तो हम बता दें, चूँकि इस पर 15-20 अरब रुपये लगने हैं तो हम नहीं चाहते कि वो 15-20 अरब इधर लगा दें और उधर से ML1 जो है वो शुरू हो जाए और वो हमारे 15-20 अरब ज़ाया हो जाए। पिछले 2.5-3 साल से मुझे समझ नहीं आती कि 2014 पे इस ट्रैक पे कुछ पैसे खर्च हुए थे जिसकी वजह से ये ट्रैक चलने के काबिल हो गया था और वो 4 साल 5 साल उसकी म्याद थी, वो ख़त्म हो गई। ये 2018 से ऑनवर्ड इसकी मेंटेनेंस पे क्यों नहीं तवज्जो दी गई? ये बिल्कुल ये ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खालिद हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से खालिद हुसैन साहब बता रहे हैं कि खुद सरकारी अहदेदार ट्रैप कहते हैं, तो फिर क्यों ML1 के इंतज़ार में यहाँ पर इतने सारे हादसे होने दिए गए? इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आती है? ये मुजरिमाना जो गफलत की गई है इसकी ज़िम्मेदारी, ये हम देखते हैं आने वाले वक्त में हुकूमत इसके ऊपर क्या जवाज़ लेकर सामने आती है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और कुछ वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान के मामलात हैं उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी और हुकूमत के। ब्रेक
کے بعد خوش آمدید. ایک طرف یہ ٹرین کا اندھوناک واقعہ ہے جس میں 40 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں, اور جتنا ہی اس پہ افسوس کیا جائے, بیانات تو ہر طرف سے آ رہے ہیں لیکن صرف بیانات کافی نہیں ہیں. دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے, وہ ہے سندھ گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ. ایک طرف سندھ حکومت ہے, وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم صاحب کو ایک بہت ہی غصے سے بھرا ہوا خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وفاق جو ہے وہ حکومت کو, سندھ کو نظر انداز کر رہا ہے. لیکن اس کا جواب بھی آیا وفاق کی طرف سے. اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو وفاق ہے وہ سندھ حکومت نہیں بلکہ سندھ کے عوام کی خدمت کرے گا. اس معاملے کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی صاحبہ, حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں آغاز آپ دونوں سے گفتگو کا اس افسوسناک جو آج کا حادثہ ہے اسی سے کرنا چاہوں گی. حلیم عادل صاحب, اب آپ کی جماعت کے معیارات اس قسم کے تھے کہ ماضی میں پرائم منسٹر صاحب سابق وزیر ریلوے سعد رفیق صاحب کے استعفے کا بھی مطالبہ کر چکے ہیں. اب آج ہر طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ استعفیٰ کون دے گا؟ کیا پرائم منسٹر صاحب احکام دیں گے استعفیٰ دینے کا, یا رضاکارانہ طور پہ وزیر ریلوے اپنا استعفیٰ پیش کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور بہت, جس میں 50 سے زیادہ جانیں ضائع ہو گئی, 4 لوگ زخمی ہیں. اور واقعتاً اس کو آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, ہماری جماعت کا معیارات, ہماری بات بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن پہلے انکوائری میں یہ چیک ہونا چاہیے کہ یہ سیبوٹیج ہے یا نااہلی ہے, یا کارکردگی کا ایشو ہے, ٹیکنیکل ایشو ہے. یہ آپ یقین رکھیے پرائم منسٹر صاحب نے انکوائری کے احکامات دے دیے ہیں, اور کسی کی بھی اگر اس میں غلطی سامنے آتی ہے, نیگلیجنس سامنے آتی ہے, نیگلیجنس یا کوئی اور چیز, اس کے اوپر ایکشن ضرور ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں سخت سے سخت ایکشن ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ایک چیز اور یہ ہے کہ اکثر یہ واقعات, لیکن حلیم صاحب اس سے پہلے ایکشن نہیں ہوا. شیخ رشید صاحب کے دور میں اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تقریباً 10 حادثات ہوئے, اور جس میں آگ لگ گئی تھی ٹرین کی بوگیوں میں, اس کے اوپر آج سعد رفیق صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل انکوائری کا. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے بیان جاری کیا وہ حقیقت کے قریب بھی نہیں ہے, تو اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے. شیخ رشید صاحب کو وزارت ریلوے سے ہٹا کے اس سے بھی بڑا عہدہ دے دیا گیا وزارت داخلہ کا, تو جواب طلبی کہیں آپ کی جماعت کے اندر نظر نہیں آتی جو معیارات تھے اس کے مطابق؟ جوڈیشل انکوائری کو تو ہم ویلکم کریں گے. کسی بھی ایشو کو اگر اس کی گہرائی تک جانا ہے تو جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے, اور اس کی اس واقعے کی بھی کرانا چاہیں تو بالکل ہونا, ہم بھی چاہتے ہیں. بے شک ہماری ڈیمانڈ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سندھ میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, اور جو بھی ذمہ دار ہو, جب ذمہ داری فکس ہو جائے تو اس کو فارغ کر دینا چاہیے. وہ کوئی بھی ہو, وہ نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی ہو, اور اگر سیبوٹیج کا کچھ ہے تو اس کو بھی تو غور ضرور کرنا چاہیے. لیکن بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ. سسٹم یہ ہے کہ پچھلے 70 سال میں جب سے پاکستان میں اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا, وہی گورے کا نظام ابھی تک چل رہا ہے. یہ اب تو ہمیں تو 2.5 سال ہوئے آئے ہوئے, اس سے پہلے جوان لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہی گھسا پٹا نظام پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر بہرحال سعد رفیق صاحب نے بڑی تفصیلی بات چیت کی. ہم شرمیلا صاحبہ کو شامل کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, ویسے یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر ہر آنکھ اشک بار ہے. جو بیچارے معصوم لوگ اس حادثے میں غفلت کسی اور کی اور ان کی جان چلے گی, ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا. شہباز گل صاحب کا بیان آیا آپ کی حکومت کے حوالے سے, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ویسے تو بہت تنقید کر رہے ہیں, مطالبے کر رہے ہیں استعفوں کے, لیکن سندھ حکومت جہاں پہ حادثہ ہوا وہاں پہ ریسکیو کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے کوئی سروس نہیں تھی. شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت کی 1122 کو موبلائز کیا گیا, اور پھر اس کے علاوہ ہم نے بھی دیکھا پاک فوج, رینجرز اور جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے وہاں پہ ریسکیو کا کام کیا جا رہا ہے. اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے, پہلے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, جہاں پر 2 ٹرینز ایک دوسرے سے کولائڈ کریں اور پھر معصوم جانیں ضائع ہوئیں. اچھا, اب یہ سندھ ورسز پنجاب یا پنجاب ورسز سندھ کا معاملہ نہیں ہے کہ جی کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا. شہباز گل صاحب کو اس موقع کے اوپر اتنی انسینسٹیو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سندھ حکومت نے اپنی تمام جو مشینری ہے وہ موبلائز کی ہے, وہاں پر ہمارے وزراء موجود ہیں اور ریسکیو آپریشنز کے اندر اپنی جو مدد ہے وہ بالکل کر رہے ہیں. ظاہری بات اس میگنیٹیوڈ کا یہ واقعہ ہے کہ جتنی بھی مدد ہو وہ کم ہے. لوگوں کو اسپتالوں تک پہنچانا یا میتیں جو ہیں ان کو ان کے گھروں تک پہنچانا, یہ ایک بہت افسوسناک, بہت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ریلوے کے اندر اس طرح ایکسیڈنٹ کا. اس سے پہلے 6 واقعات ہو چکے ہیں,
اور یہاں تک کہ جب شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے تو سپریم کورٹ نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ ابھی تک وزیر ریلوے کیوں ہیں؟ اتنے حادثات کے بعد آپ کو تو گھر چلے جانا چاہیے. گھر تو خیر وہ نہیں گئے لیکن ان کی ترقی ہو گئی اور ملک کے وزیر داخلہ بن گئے. اب ایشو کیا ہے؟ آج ہی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سکھر ٹریک ہے، سکھر کا جو ٹریک ہے دیٹ از ناٹ فیزیبل فار اینی ٹرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اربوں روپے وزارت ریلوے میں جاتے ہیں مینٹیننس کے اور اپ گریڈیشن کے، وہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں ماضی کی بات نہیں کروں گی، میں صرف ان 3 سالوں کی بات کروں گی جب سے یہ حکومت ہے. کیا ایسی ویلیو ایڈیشن کی ہے اس حکومت نے؟ کیا اپ گریڈیشن کری ہے؟ کیا ٹریکس کی الائنمنٹ کری ہے؟ کیا ایشو ہے؟ اس کے اوپر یہ صرف کہہ دینا کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب کا ایک شیوا ہے کہ وہاں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہاں پر ایک کمیٹی بٹھا دیتے ہیں اور جی انویسٹیگیشن کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا حاصل وصول کوئی نہیں ہوتا. یہ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پہ کر بھی چکے تفصیلی طور پہ بات. اب شرمیلا صاحبہ جو دوسرا ایشو ہے، میں آپ سے ہی کیونکہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں تو میں پھر پہلے آپ سے کروں گی. پنجاب اور سندھ کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس موقع کے اوپر شہباز گل صاحب کیوں بات، لیکن آپ لوگ بھی پچھلے کچھ دنوں سے بات کر رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے اس کو سندھ کارڈ کا استعمال کیا جانا قرار دیا جا رہا ہے. اب حکومت کا بہت واضح قسم کا موقف ہے، جتنے بھی سی ایم صاحب کے تحفظات تھے اور آج مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی سامنے رکھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام پر وفاق خرچ کرے گا، کیونکہ اگر سندھ کی حکومت جو ہے ان کا تو پرسنل ایجنڈا ہے باہر جائیدادیں بنانی یا پھر دیگر کرپشن کی نظر ہو جانا، تو ہمیں بہت فکر ہے سندھ کے عوام کی. دوسری طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے عوام کے ساتھ تعصب کیا جا رہا ہے. دونوں طرف سے بات عوام کی ہو رہی ہے، کس کی بات کو درست سمجھا جائے؟ دیکھیے، بات شروع ہوئی ہے اس معاملے پہ جہاں پر فیڈرل پی ایس ڈی پی کے اندر سندھ نے جو 17 اسکیمیں پروپوز کی تھیں ان میں سے صرف 2 جو ہیں ان کو اپروو کیا گیا. اچھا، ماضی کی طرح بھی جب ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ کے اندر جب بھی پانی کا معاملہ آیا تو وہاں پر بھی سندھ کا پانی کاٹا گیا، غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ جناب سندھ کو پورا پانی دیا جا رہا ہے، جبکہ سندھ کو 46% واٹر شارٹیج کا اس وقت سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کا پانی اب بڑھا دیا گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ارسا کے اندر 3 ممبران نے اپوز کیا تھا ٹی پی لنک کینال کو کھولنے کے لیے تو اس کو کیوں کھولا گیا، یہ بہت ساری چیزیں. لیکن اب جو کرنٹ ایشو ہے اس وقت یہ جو سکیمز کا ہے اور جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ جو ہے جو نہیں بلائی گئی ہے، جس کی 156 آرٹیکل 4 کی شدید وائلیشن کی گئی ہے، میں اس کے اوپر آتی ہوں. چیف منسٹر صاحب نے خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو اور انہوں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیے 2017-18 کے اندر سندھ کو 27 منصوبے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے 2018-19 کے اندر وہ منصوبے 22 رہ گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 2019 اور 20 کی بات کی گئی تو اس میں سندھ کے جو منصوبے ہیں وہ 13 رکھے گئے. پھر 2020-21 کے اندر آپ آ جائیں تو جو منصوبے اور کم کر دیے گئے صرف 10 منصوبے رکھے گئے. اور اب جو پروپوز 2021-22 اس پہ ایک موقف ہے نا شرمیلا، قطع کلامی کی معذرت، یہ تفصیل کیونکہ بہت آج صبح جی مکمل کریں. جی کمپلیٹ کرنے دیجیے. دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی ایم ٹاکنگ وتھ فیکٹس اینڈ فگرس. 2021 اور 22 کے اندر جو منصوبے رکھے گئے ہیں وہ 2. اس کے برعکس آپ آ جائیں، پنجاب میں 22 منصوبے رکھے گئے ہیں، کے پی کے اور فاٹا کے لیے 21 منصوبے رکھے گئے ہیں، بلوچستان کے لیے 15 منصوبے رکھے گئے ہیں اور سندھ کے لیے 2 منصوبے رکھے. اچھا جی، اب یہ باتیں جو ہے نا یہ جو ریٹورک ان کا بیانیہ یہ ہمیشہ لے کر آتے ہیں کہ جی چور ہیں ڈاکو ہیں فلاں. آپ سندھ حکومت کو نہ دیں، آپ نے تو یہاں پر الگ سے ایک سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی ہے جس کے تحت آپ اپنے منصوبے یہاں پر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ خود ایگزیکیوٹ کر لیں وہ منصوبے. آپ سندھ حکومت کو رسپانس لے لیتے ہیں، پھر رسپانس لینے کی جگہ یا کابینہ کی جیب میں یہ پیسے نہیں جا رہے، آپ سندھ کی عوام پہ لگائیں. ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. علیم صاحب، ایک تو یہ کہ جو شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وفاق پنجاب اور کے پی کے میں زیادہ آپ منصوبے رکھے گئے، پھر آئندہ بجٹ میں 5 ارب کی صرف 6 اسکیمیں کیوں؟ 70% ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ، اس کے ساتھ آپ کی جو جماعت ہے وفاق کیوں امتیازی سلوک برت رہا ہے؟ بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سن لیجیے گا چونکہ بڑا اہم ایشو ہے. پچھلے 13 سالوں میں
سندھ کے پاس جو NFC کے ذریعے اور جو لوکل ریونیوز کے ذریعے، ٹیکسز کے ذریعے، کلیکشنز کے ذریعے 7,880 ارب روپے آیا، جس میں سے ڈیولپمنٹ سائٹ پر تقریباً 1650 ارب سندھ نے، اس پہ وہ کہہ رہے ہیں اختلافی نوٹ لکھیں گے CM صاحب اس کے لیے NFC کے اربوں روپے جو میرا خیال ہے کہ اگر میں بات کر رہا ہوں، اجازت دیجیے تو نہیں آپ کیجیے، آپ نے کوئی فرمانا ہے فرمائیے، میرا خیال ہے بات کر لوں، میں اور بات کر رہا ہوں، نہیں آپ اور بات کیجیے، کر رہی ہیں، اب میں ایڈ کر رہی پلیز مجھے کرنے دیجیے، آپ بعد میں ایڈ کیجیے گا۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 13 سال میں 7,880 ارب روپے آئے سندھ گورنمنٹ کے پاس، جس جو آئے پیسے اور NFC اور لوکل ریونیو جنریشن سندھ کے تھرو بھی، اور اس میں تقریباً 1650 ارب انہوں نے خرچ کیے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، صرف 1650 ارب ڈیولپمنٹ کے اوپر 13 سال میں۔ اس میں بھی اس سال ان کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ 44% آؤٹ آف 1650 ارب وہ جو تھے کرپشن کی نظر ہو گئی، ان کا PND ڈپارٹمنٹ کہتا ہے۔ اب چلیے 1650 ارب بھی لگائیں تو پچھلے 13 سال میں پیپلز پارٹی نے سندھ میں 1650 ارب، اس سال میں پاکستان تحریک انصاف کی فیڈرل گورنمنٹ نے 2 بڑے پیکیجز اناؤنس کیے۔ ایک تھا 1100 ارب کا پیکیج، جس میں 62% ہمارا تھا، 38% سندھ گورنمنٹ کا تھا، تقریباً 650 ارب کا ایک پیکیج، جس کے اندر کیا تھا K4 جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اس میں KCR، فریٹ کوریڈور، گرین لائن، کراچی کے نالے، 5 بڑے نالے، یہ وہ بڑے کام تھے جو کہ اس میں سے 650 ارب کے کام تھے۔ اس کے بعد آج سے 2 مہینے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے 446 ارب کا ایک اور پروجیکٹ پیکیج اناؤنس کیا، جس میں 205 ارب کی موٹر وے تھی، گیسیفیکیشن تھی، الیکٹریفیکیشن تھی، نیو گاج ڈیم تھا، اور اس کے علاوہ نادرا کے آفسز تھے، بہت سارے، مطلب دونوں ملا کے ہم نے اس 2 سال میں، 2.5 سال میں، اور یہ جو ہم نے اناؤنس کیا اس 1 سال میں کیا ہے کہ 1000 ارب کے قریب کے پروجیکٹس اناؤنس کر دیے۔ ایشو یہ ہے، ان کو سندھ سمجھتے ہیں CM ہاؤس سندھ ہے، بلاول ہاؤس سندھ ہے، اومنی گروپ سندھ ہے، جو پیسے ان کے پاس آ جائیں وہ تو سندھ ہے۔ اچھا، ہم سندھ کی عوام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسے ہم گھر نہیں لے کر جا رہے۔ اور اس کی مثال کووڈ-19 میں فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ میں 22% شیئر بنتا ہے ہمارا جو سندھ کا، لیکن 35% کے حساب سے 65 ارب روپے سندھ کے عوام کو دیے۔ ایشو یہ ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں مال کھپے۔ میں ایک بنیادی، تاکہ ہماری ڈسکشن ایک طرف جائے، مجھے علیم صاحب کی آواز بھی تھوڑی کلیئر کر دیجیے گا، میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گی۔ شرمیلا صاحبہ، میں بنیادی سوال پہ ایک بار پھر آتی ہوں تاکہ ہماری ڈیبیٹ کسی رخ میں جائے، کیونکہ علیم صاحب وہی سب چیزیں گنوا رہے ہیں جس پہ اسد عمر صاحب بھی تفصیلی طور پہ بات کر چکے ہیں۔ آپ کے اوپر الزام یہ ہے کہ ایک تو وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ 5 ستمبر 2020 کو پرائم منسٹر صاحب نے کراچی کے شہر کے لیے 1100 ارب روپے مالیت کا ایک تاریخی پیکیج، اس کے علاوہ دیگر چیزیں کہ فیڈرل گورنمنٹ رسپانسبلٹی کے 4 واٹر سپلائی کی، پھر اس کے علاوہ گرین لائن بس ریپڈ منصوبہ، اس کے علاوہ 6.5 بلین سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے، اور دیگر سب چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی حکومت پہ الزام یہ ہے کہ وفاق کو سندھ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، سندھ کی حکومت کے اوپر، آپ لوگ وہ پیسے کرپشن میں ضائع کر دیں گے۔ وفاق کو اتنی فکر ہے سندھ کے عوام کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اصل جگہ پہ عوام کے لیے پیسہ لگے، یہ سارا جو وفاق دے۔ وفاق کو اتنی فکر ہے سندھ کی عوام کی کہ وہ سندھ کے اوپر پیسہ ہی نہیں لگاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے جو مختلف منصوبے حلیم بھائی نے جن کا نام لیا، تو K4 کے منصوبے کے اوپر بھی پیسے وفاق نے لگانے ہیں، اور وہ الحمدللہ باقی منصوبوں کی طرح وہ بھی کمپلیٹ ہونے نہیں جا رہا کیونکہ پیسے نہیں لگائے۔ NFC ایوارڈ کی بات کی گئی، NFC ایوارڈ میں مسلسل دیکھیں بجٹ میں فگرز کو فچ کرنا تو ان کا شیوا ہے، جس طرح یہ 1.5 GDP گروتھ ریٹ سے اس کو 4.5 کے اوپر لے گئے، تو یہ کاغذوں میں رد و بدل کرنا تو یہ ان کی مہارت ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی سندھ کو NFC ایوارڈ میں جو اس کا جائز حق ہے وہ پیسے بھی کم دیے جاتے ہیں، اور یہ تمام صوبے جو ہیں وہ اپنا بجٹ ہی اس پہ بناتے ہیں کہ جو پیسے ان کو NFC ایوارڈ سے ملتے ہیں، اور اگر آپ NFC ایوارڈ میں کم پیسے دیں گے تو جو پروجیکٹ سندھ نے بھی اپنے تحفظ لگائے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن میرا جو ایک سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ اس پہ حلیم بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا کہ سندھ کے منصوبے، اور یہ ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے، یہ بھی ماشاءاللہ کراچی سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو ان کا بھی دل سندھ کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے دھڑکنا تو چاہیے نا، آخر ان لوگوں نے ان کو ووٹ تو دیا ہے۔ تو
تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ جناب پنجاب کو 22 منصوبے دے رہے ہیں، آپ کے پی کے کو 21 دے رہے ہیں، آپ بلوچستان کو 15 دے رہے ہیں اور سندھ کو صرف 2 منصوبے دے رہے ہیں؟ ایسی کیا مسئلہ آ گیا؟ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت ہی اپنے جو وفاق کے منصوبے ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو اس میں تو پھر سندھ گورنمنٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ جب اپنی اتھارٹی کے تحت وہ منصوبے ایگزیکیوٹ کریں گے تو کرپشن اور کھانا پینا جو بھی آپ کے ساتھ ہیں اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حلیم صاحب جس طرح شرمیلا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کو 22، خیبر پختونخوا کو 21 کے سندھ کے ساتھ، آپ خود بھی سندھ کے نمائندے ہیں، کیا انصاف ہو رہا ہے؟ دوسرا، مرتضیٰ وہاب صاحب نے آج آئین پاکستان ہاتھ میں تھام کر یہ سوال کیا حکومت سے کہ کیا اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے حکومت، ہم جو بات کریں گے آئین کے مطابق کریں گے۔ یور ریسپانس؟ میرا ریسپانس یہ ہے بڑا واضح، انہوں نے 4 اسکیموں کی بات کر رہے ہیں۔ اسکیموں کی صورتحال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ سندھ کیبنٹ نیب کے اندر ہے کرپشن کیسز کے اوپر۔ انہی اسکیموں میں کرپشن کرنے پہ، کک بیکس لینے پہ، کمیشنز لینے پہ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب روشن سندھ میں اسکینڈل میں نیب میں ہیں۔ ٹریکٹر سبسڈی اس کے نام پہ انہوں نے ٹریکٹر اور سبسڈی، ٹریکٹر کے جی لوگوں کو دینے ہیں، راشن کارڈ کے لیے لوگوں کو بلایا کہ راشن کا کٹا دینے، شناختی کارڈ لے کر ٹریکٹر دے دیا۔ نوری آباد پاور پلانٹ میں سی ایم صاحب کی بات کر رہا ہوں، میرا کہنے کا مطلب یہ اسکیموں کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں اسکیم دے دو، اس کے پیسے ہمیں دے دو تاکہ 60% اب کھا جائیں اس کا۔ سندھ پہ اگر لگ رہا ہے، میں نے بتایا 1000 ارب اس 1 سال میں اناؤنس کیا گیا جو کہ 3 سال میں لگنا ہے، انہوں نے 13 سال میں 1600 ارب کیا۔ اس کے علاوہ ایس ڈی جی گولز کے تحت کراچی میں اور دیگر سندھ کے شہروں میں ہمارے ایم این ایز کے ذریعے اربوں روپے کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں سندھ کے لیے، ہم کر رہے ہیں سندھ کے عوام کے لیے، ان کا کہنا ہے کہ سب کچھ ہمیں دے دو، مال کھپے، اس کے بعد ہم سے پوچھو بھی نہیں۔ کل اسد عمر صاحب نے جو فرمایا کہ جی سرے محل یہ وہ سارا، وہ تو پرانی باتیں ہو گئی۔ آج تو انور سیال جیسوں کے آپ دیکھیے دادو میں وہ محل ہے جہاں کموڈ جو ہے گولڈ پلیٹڈ ہے، وہ اسی پیسوں سے۔ اور این ایف سی کی بات میری بہن نے کی، میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں دل سے، اچھی سمجھدار بات کرتی ہیں کہ پی ایف سی کہاں گیا؟ این ایف سی ایوارڈ تو ان کو مل گیا، پی ایف سی ایوارڈ کہاں گیا؟ اب یہ 6 اسکیمیں، 12 اسکیمیں، 4 اسکیمیں۔ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت ان کے پاس تو جو آئے گا گیا قومی میں، گیا جعلی اکاؤنٹ میں، گیا زرداری اکاؤنٹ میں، گیا جو مطلب پانی کے پارکر میں پیاسے تھر کے لوگوں کے پیسے، جو پانی کے پیسے کھا جائیں، جو سندھ میں دوائیوں کے پیسے کھا جائیں، جو اسکولوں کے پیسے کھا جائیں۔ آج بھی ان کو اسکیمیں دے کر، ٹھیک ہے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اربوں روپے کے کام ایم این ایز کے تھرو ہوئے ہیں، ایس ڈی جی گولز کے تحت ہوئے ہیں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا 1000 ارب۔ اچھا شرمیلا صاحبہ واضح ہے نا، ان کو چاہیے ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں دے دو۔ میں شرمیلا بہن کی بات نہیں کر رہا، سندھ گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ الٹیمیٹلی ان کا تعلق سندھ گورنمنٹ سے، ان کو صرف یہ چاہیے کہ ہمیں پیسہ دے دو، ہم کھا جائیں، ہم ہضم کر جائیں، سوال تھا نا بیسکلی، یہی تو سوال تھا کہ آئینی حق، ایک طرف چور، کرپشن، ڈاکو، ان سب کے نعرے، پھر اس کے بعد کیسز کا کیا بنتا ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع وقت نہیں ہے ہمارے پاس علیم صاحب، لیکن اس کے بعد پھر آئینی حق دینے کے اوپر یہ وضاحتیں کچھ آئینی حق ان کو مل رہا ہے۔ نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آئینی حق مل رہا ہے ان کو، کہیں آئین کا خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ شرمیلا صاحبہ، ایک اور چیز جو بیانیہ آپ کی جماعت اپنا رہی ہے، بلاول بھٹو نے بھی اس دن، چیئرمین صاحب نے بھی کہا کہ سندھ کا جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پنجاب کے ساتھ، تو یہ اب کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سندھ کارڈ پلے کرنے کی کوشش کریں، جس کی ماضی میں ایگزامپلز اتنی اچھی نہیں ہیں، عوام کو اگر اکسایا جائے اس طرح کے معاملات کے اوپر، یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کی جماعت کو اس بارے میں بات کرنے کی؟ دیکھیے، اگر ہم سندھ کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ پانی کے اوپر ہو، چاہے وہ اسکیمز کے اوپر ہو، چاہے جو سندھ کے لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سندھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ وائی؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے اگر کوئی مسائل ہیں یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں؟ کیا پنجاب کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، یا جو وفاق کے اندر کرپشن کے اندر ملوث ہیں، جس میں جہانگیر ترین ہیں، جس میں زلفی بخاری ہیں، جن کے اوپر تو رپورٹس آ چکی ہیں، انکوائری رپورٹس بیٹھ چکی ہیں، مقدمے ہیں، تو وہ تو باہر ممالک میں گھوم رہے ہیں، گھوم گھما کے آ جاتے ہیں، ان کو کوئی روک تھام نہیں ہے۔ لیکن سندھ کے اندر تو نون لیگ کے رہنماؤں کے اوپر بھی بڑے کیسز بنے، وہ جیل گئے، جیلیں کاٹ کے آئے، یہ موازنہ کیسے ہے شیلا صاحب؟ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے نا، آپ کا معیار انصاف کا کیا ہے؟
آپ کا معیار یہ ہے کہ جو حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کی تو کوئی پکڑ دگڑ نہیں ہے، لیکن جو اپوزیشن میں ہے ان کو پکڑیں جیلوں میں ڈالیں، مقدمے بنے نہ بنے۔ خورشید شاہ کو آج 2 سال ہو گئے، ان کو ضمانت نہیں مل رہی، مقدمہ آج تک دائر نہیں ہوا ان کے اوپر۔ تو اس کو ایسے بھی پٹ کیا جا سکتا تھا نا کہ حکومت کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، جو اپوزیشن میں ہے، جو بیانیہ رہا آپ تمام اپوزیشن کا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اور مختلف پلیٹ فارم سے بھی، اس کو سندھ کا لبادہ اڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ سندھ کا لبادہ تو نہیں اڑا ہے نا، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے سوتیلا، وہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یہ تو حقیقت ہے، تو زمینی حقائق ہے، اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ تو حقیقت ہے۔ اس کو یہ لبادہ بہرحال یہ اڑائیں، بہت وہ ڈیبیٹیبل بھی، صاف صاف بات کریں۔ یہ بہت ڈیبیٹیبل ہے شرمیلہ صاحبہ، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ کسی دن بحث کریں، لیکن ہم نے جب دیکھا ہے کہ اس قسم کا کارڈ پلے ہوا تو اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور حلیم عادل شیخ صاحب، آپ لوگوں نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔